अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज मेरे नज़दीक तो एक बहुत सदमे का और बहुत अफसोस का दिन है ये। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो पहले मैंने अपने एक दोस्त की पोस्ट देखी सोशल मीडिया पे कि हम कमर जमील, जो कोई एक राइटर हैं, बखुदा मैं नहीं जानता, मैं तो उन्हें हालिया दिनों में रिसेंटली बहुत उनके एक ड्रामे के हवाले से मैंने उनका नाम सुना, तो उसके हवाले से उनकी मजम्मत के ऊपर और कि मारवी मेमन की भी, मारवी सरमद की भी हम हिमायत नहीं करते। तो मैंने उस पर कमेंट किया कि मैंने पिछले दिनों अभी सुहेल राय साहब का प्रोग्राम देखा एक दिन जियो के साथ, उसमें ये कमर जमील साहब मौजूद थे। तो आप यकीन करें, मुझे एक लम्हे के लिए सकता सा एक अजीब सी सिचुएशन कहना चाहिए, मैं बहुत हैरान हुआ कि उनका लहजा, उनका तकब्बुर, उनका बाज़ारी स्टाइल, और वो एक बहुत बड़े ड्रामा निगार के तौर पे पेश किए जा रहे थे। तो और दानिश्वर साबित किया जा रहा था, जो उनके ड्रामे के हवाले से गुफ्तगू से लगता था कि ये कुछ दानिश्वर हैं। तो मुझे अपनी नौजवानी से लेकर अब तक के दानिश्वर पाकिस्तान के याद आए। आज सुबह ही मैं बड़े फ़ख्र से कह रहा हूँ कि मोहतरम जनाब अताउल्लाह कासमी साहब का फ़ोन आया किसी सिलसिले में। तो मैं बहुत हैरान होता हूँ बाज़ औक़ात कि मेरा उनसे शदीद तरीन सियासी इख्तलाफ है, मगर वो मेरी पोस्टों पर, मैं उन्हें व्हाट्सएप पे कोई चीज़ भेजूँ तो हंसते हैं या कभी कभी समझाने की कोशिश करते हैं, और मैं ना मानूँ तो खामोशी इख्तियार करते हैं और कहते हैं कि जब मिलोगे तो बात होगी। उनकी हम्बलनेस, उनकी काइंडनेस, उनकी रवादारी। फिर मुझे अपने उस्ताद मोहतरम खान आसिफ याद आए, जो बहुत तन्नाज़ ज़बान लिखते भी थे और बहुत तन्नाज़ लहजे में बोलते भी थे, मगर छोटे का एहतराम भी लहजे में वाजिब रहता था, लफ्ज़ों में भी, चेहरे के तासुरात में भी। फिर मुझे सिराज मुनीर, अहमद अनवर फराज और फिर मेरे बड़े भाई शुएब बिन अज़ीज़, मैं बहुत तंग करता हूँ उन्हें। बाज़ औक़ात मुझे ख़ुद पर भी वो होता है, शर्मिंदगी से महसूस करने लगता हूँ कि वो मुझसे बड़े हैं, उनका एक बहुत बड़ा अदब में मुकाम है, और वो मेरी हर बात को जिस खंदा पेशानी से सुनते हैं, और मैं बाज़ औक़ात इंतहाई गहरे तंज कर जाता हूँ। मगर कहे के अलावा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, मैंने बहुत कम लोगों में देखा है ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर, कि जैसे अताउल्लाह कासमी लिखते हैं ना, तो शुएब बिन अज़ीज़ बोलते हैं। उनकी रोमांटिक शायरी, उसका थॉट, वो सब अपनी जगह पर, मगर उनके लहजे में जो शाइस्तगी और रोमांस के साथ जो वो तंज करते हैं और जो सेंस ऑफ ह्यूमर उसमें होता है ना, तो आदमी हैरान ही रह जाए कि क्या नाब गए रोज़गार लोग हैं हमारे दरमियान। बहुत से लोग याद आए मुझे, अनवर सन राय, अहमद जावेद लाहौर में मौजूद हैं। मतलब लहजा, ज़बान, अंदाज़, तर्ज़ तकल्लुम, मतलब हैरानी, यकीन ही नहीं आता बाज़ औक़ात। तो आज जो मैंने ज़बान सुनी कमर जमील साहब की, जमील कमर कहना चाहिए, कमर जमील तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त सुहेल इम्तिसाल के मामू थे, बहुत बड़े शायर थे, और क्या गुफ्तगू करते थे वो, क्या उनकी भी हम्बलनेस थी, अल्लाह ताला उन्हें गलीक़ रहमत करे। तो मुझे दर्जनों सैकड़ों लोग याद आए, अहमद फराज याद आए कि मैं उनसे बड़ी लंबी लंबी मैंने बहसें की, मगर वो आखिर में कहते थे कि मुन्ना पढ़ा करो, बच्चे पढ़ा करो, बोलने से खाली कुछ नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा इसे चेंज करता हूँ। अभी पिछले दिनों टेनेसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से मेरी मुलाकात हुई। जब गुफ्तगू शुरू हुई तो मैंने उनसे पूछा क्या पढ़ाते हैं, तो कहने लगे एजुकेशन। माइकल रिचर्ड नाम था उनका। तो मैंने कहा कि सवाल पूछ सकता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ छोटा सा, तो पढ़ा लिखा आदमी मिल जाए तो फ़ौरन जहन में सवालात कुल बुलाने लगते हैं। कहने लगे श्योर। तो मैंने कहा कि एजुकेशन असल है क्या? तो कहने लगे तहम्मुल, बर्दाश्त और लर्निंग। तो मैंने कहा कि कोर्स की किताबों में तो तहम्मुल, बर्दाश्त और लर्निंग नहीं पढ़ाया जाता।
تو اس نے کہا کہ ہر لائن میں یہی سبق موجود ہوتا ہے کہ تحمل، برداشت اور لرننگ، اس کے علاوہ تعلیم اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو سوسائٹی میں کلیشز ہیں ریلیجیس بیسس پہ، ایتھنک بیسس پہ یا دوسرے، تو اسے کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ تو اس نے پھر وہی دہرایا کہ مسکرائے بہت دھیمے سے، بڑی گریسفل مسکراہٹ تھی اس فرد کی، کہ تحمل، برداشت اور لرننگ، سنیں غور سے، اپنی بات پر قائم رہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ آپ درست ہیں، تو آپ قائم رہیں، مگر دوسرے کی رائے کو مسترد کرنے کے لیے بھی آپ کا لہجہ، آپ کے الفاظ میں اتنی شائستگی ہو کہ سامنے والا سوچے ضرور، اگر اپنے رویے پر یا اپنے عقیدے سے منکر ہونے کو تیار نہ ہو تو وہ غور ضرور کرے آپ کی بات پر۔ اور سب سے پہلے اس نے کہا کہ تعلیم پہلا سبق یہ دیتی ہے کہ آپ لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی طرح کا بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، نہ آپ نے تعلیم اس لیے حاصل کی ہے کہ انہیں آپ اپنے جیسا بنا لیں، کہ آپ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ آپ درست ہیں اور باقی لوگ غلط ہیں۔ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے دنیا میں۔ کچھ لوگ نہیں، ایک بہت بڑی آبادی سرمد ماروی کے رویے کے اوپر قمر جمیل صاحب کے لہجے کو اور ان کی گالیوں کو، ان کی مغلظات کو درست قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہی علاج تھا۔ تو اس پہ کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ میں تو یہی جواب دے سکا کہ اگر ایک ماروی میمن کو میں نے سنا نہیں، اور میرے پاس جتنا کلپ آیا تھا، مگر میں انہیں جانتا ہوں، ان کے گفتگو کے حوالے سے، ان کی رائٹنگ کے حوالے سے، واقعی بہت تیز بولتی ہیں اور بعض اوقات بہت سخت بولتی ہیں، سامنے والے کے لیے صبر آزما ہوتا ہے۔ میں ان کی غلطی بھی مانے لیتا ہوں، یقیناً رہتوں گی، مگر کیا ایک خاتون جسے آپ مذہب میں سے لے کر اخلاقیات تک اولیت دی گئی ہے، اگر وہ اپنا رویہ درست نہیں رکھ سکتی، تو کیا میں اور آپ جو ہیں اس کے مقابلے پر اسی لہجے سے اور اس سے 4 گنا زیادہ بڑھ کر اتر آئے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس آسانی کے ساتھ اور کتنی سہولت سے اور روانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی اس نے جیسا کیا ہم نے ویسا کر دیا، اور اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے تھا۔ اور ایک دو بہت بارش لوگوں نے باقاعدہ کمنٹ میں جو زبان استعمال کی، یقینی نہیں آتا کہ سماج کہاں جا کے اخلاقی طور پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ میں بہت تیز بولتا ہوں، بہت جلدی مجھے غصہ آتا ہے، مگر میں پوری ایمانداری سے اپنے ضمیر کی روشنی میں کہتا ہوں کہ جب ایسا کرتا ہوں مجھے بعد میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور میرا وہ مفہوم بھی نہیں ہوتا، مگر میں گالی نہیں دیتا۔ میں کسی سے تنہائی میں، یقیناً دوستوں کے سامنے، ہر لہجہ، ہر زبان، ہر جو بھی جو اچھے دوست ہو سکتے ہیں، جن آپس میں اگر کوئی اختلاف بھی ہو جائے، تو بہت کچھ میں نے بھی کیا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا میں خدا نخواستہ کوئی پارسا ہوں، مجھ سے کبھی غلطی نہیں، میں بہت تیز بولتا ہوں۔ میں اپنے بچوں سے روز کہتا ہوں کہ بابا کی اس بات کو پلیز نظر انداز کر دیا کرو، ان کا مفہوم تو وہ تیز بولتے ہیں، ان کی نیچر میں ہے، وہ ایک جبلت ہے یا تربیت کہہ لیں، جو بھی، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، مگر مجھے ہر لمحہ اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میں بہت تیز بولتا ہوں، جو مجھے نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے اس پروفیسر رچرڈ مائیکل سے پوچھا کہ تعلیم آج کے دور میں کیا اپنے مقاصد پورے کر رہی ہے؟ تو انہوں نے بڑا کمال جواب دیا کہ جن لوگوں کو تعلیم کی ضرورت ہے ان کے ہاں یہ تقاضے پورے ہو رہے ہیں، جنہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وہ کسی اپنے معنوں میں لیتے ہیں تو شاید نہ کرتی ہو۔ میں تو صرف اپنے شاگردوں کو، اپنے کلاس میں آنے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو سب ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ تعلیم زندگی کا شعور کا نام ہے، کہ آپ زندگی کا کتنا شعور رکھتے ہیں، اپنے اعتراف کو کتنا سمجھتے ہیں، اپنے معاملات کو کتنا بہتر سلجھا سکتے ہیں۔ تو نوکری، روزی روزگار، یہ اس کے لیے سیکنڈری، تعلیم کا ایک سیکنڈری اس کا فائدہ ہے، پہلا فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے پھر ان سے سوال پوچھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے مذہب کے رنگ میں اور عقیدے کے رنگ میں
اسے تعلیم سے کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس کو ایڈریس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا جائے. جس حد تک تحمل و برداشت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں یہ کم ہوگی. یہ مارنے سے ختم نہیں ہوگی، یہ چیخنے سے بھی ختم نہیں ہوگی، یہ زندہ جلا دینے سے، دفن کر دینے سے بھی ختم نہیں ہوگی. تو دیکھیں، ساری بات اتنی ہے کہ میں اس ملک میں ایک طویل عرصے سے رہتا ہوں. میں برسوں سوچتا رہا کہ اس ملک میں میری طرح کے لوگ رہتے ہیں، عام سے لوگ ہیں. بعض کو تو میں یقین کریں اپنے عام پاکستانیوں سے بھی بلو ایوریج سمجھتا ہوں، ذہنی طور پہ، گفتگو کے اعتبار سے، نارمل سی گفتگو، اور بہت بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ بہت غور کر کے ایک بات سمجھ میں آئی کہ امریکنز کی ہمبلنس، کائنڈنس، ان کی سینسٹیوٹی اور ان کا تحمل جو ہے ان کی کامیابی کی نشانی ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں نے جتنا زیادہ دولت مند، جتنا زیادہ پڑھا لکھا آدمی اور جتنا زیادہ طاقتور انسان یہاں دیکھا، اتنا ہی ہمبل دیکھا. وہ 16 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک. میں نے بہت کم بوڑھوں کو جو 80-90 سال کے ہیں انہیں اپنا نام لیتے ہوئے دیکھا کہ اے محمد ہاؤ آر یو، ادروائز مسٹر فاروقی، مسٹر فاروقی، مسٹر فاروقی. کبھی کسی نے براہ راست نام بھی نہیں لیا. یقین کریں کہ اس سسٹم کو، ان لوگوں کے مزاج کو سمجھنے میں ابھی بھی شاید میں کہیں ناکام ہوں. 35 سال گزرنے کے بعد کتنا بڑا آپ حادثہ کر دیں، واقعہ کر دیں، تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. آپ ان کے خلاف کتنی خوفناک بات کر دیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہے 1-8%، 0.1% یا 1% لگا لیں، ایٹ دا موسٹ 2% لگا لیں اگر کہیں ہوں گے، مگر میرے علم میں نہیں ہے. بہت کم لوگوں کو، ہاں، جنہیں ہم امریکن کہہ کر ان کے رویے کی شکایت کرتے ہیں، یہ شاکی ہوتے ہیں، وہ سب میری طرح کے تیسری دنیا کے آئے ہوئے لوگ ہیں اکثریت میں، جو لہجے سے، اپنی باتوں سے، اپنی تعلیم سے، اپنے ماضی کا اور اپنے اوریجن کا پتہ دیتے ہیں. وہ اکثریت میں نہیں، 95% لوگ تیسری دنیا کے آئے ہوئے لوگ ہوں، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، افریقہ ہو. مجھے کہنے میں کوئی یاد نہیں ہے، مگر جو مقامی لوگ ہیں، جو بنیادی طور پہ یورپین ہم کہہ سکتے ہیں کہ 200 سال پہلے، 250 سال پہلے یہاں پر آئے، ان کی اولادیں، ان کی نسلیں جو وائٹ ریس سے ہیں، 99% میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں نے ان جیسی کائنڈنس، ان جیسی ہمبلنس، اور اسپیشلی یہودیوں کی ہمبلنس تو میں کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں. اور ان کا صبر، ان کا تحمل، وہ کرتے وہی ہیں جو وہ چاہتے ہیں. آپ پوری رات، پورا دن بیٹھ کر اپنا قصہ فسانہ سناتے رہیے، مگر ان کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا، مگر لہجہ بھی اونچا نہیں ہوگا. اپنی بات سے بھی نہیں ہٹیں گے، مگر اپنی ہمبلنس بھی نہیں چھوڑیں گے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. اللہ حافظ.